बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 3 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब से जानेंगे। बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी अहम खबर के हवाले से। आज की सबसे बड़ी अहम पहली ब्रेकिंग न्यूज कोर कमांडर और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान के मुतालिक है। अब से 27 मिनट पहले इस हसास तरीन मामले पर क्या अहम खबर आई है, इस खबर के 3 नकात आपको मुख्तसरन बताएंगे। इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब से किस अहम शख्सियत की मुलाकात हुई है, इस हवाले से भी आपको अपडेट्स देंगे। आज की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज एक आला जज, एक आला जर्नल और पीटीआई और इमरान खान साहब के मुतालिक है। इस ताकतवर जज ने आला हसास एजेंसियों के मुतालिक क्या हैरानकुन फैसला किया है, इस फैसले का बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान साहब से किस तरह से है, इस हवाले से भी बात करेंगे। आज की तीसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज शहबाज शरीफ के वजीर आजम के ओहदे से हटने के मुतालिक है। शहबाज शरीफ की जगह किसका नाम जो है वो वजीर आजम के लिए दिया गया है, इस सारी सूरत हाल में जीएचक्यू के हवाले से एक बहुत बड़ा जो अहम फैसला है वो सामने आया है। इन 2 फैसलों के मुतालिक आपको बताएंगे और आर्मी चीफ आसिम मुनीर और इमरान खान के हवाले से भी एक बड़ी ही खास सहाफ़ी हैं जिन्होंने कुछ अहम इंकशाफात किए हैं। ये बड़े सहाफ़ी कौन और इंकशाफात क्या हैं, इस हवाले से भी राजा साहब से अंदरूनी कहानी जानेंगे। पहली खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी अहम पहली ब्रेकिंग न्यूज की। कोर कमांडर और पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान के मुतालिक ये खबर आ रही है, लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक जो है, उन्होंने मोहम्मद मालिक साहब ने जो है एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। वो इंकशाफ जो है वो जीएचक्यू से भी रिलेट कर रहा है और नवाज शरीफ साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और दूसरे लोगों को इलेक्शन में जीतने वाले उम्मीदवार चाहते होते हैं, लेकिन इमरान खान जिस पर हाथ रखता है वो ही जीत जाता है। राजा साहब मुझे बताइएगा कि कोर कमांडर पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान खान के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अब से 27 मिनट पहले एक हसास तरीन मामले पर जो खबर आई वो खबर क्या थी, हमारे नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा, उसके अहम निकात भी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि इमरान खान साहब से एक आला शख्सियत की मुलाकात हुई है और वो शख्सियत कौन है, क्या मुलाकात में हुआ, इसकी अंदरूनी कहानी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, इस बार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और आईएसआई के मुतल्लिक जिस ब्रेकिंग न्यूज़ का आपने जिक्र किया, ये ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा जीएचक्यू, एक आला जज और एक जनरल के मुतल्लिक जो 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं, ये चारों ब्रेकिंग न्यूज़ भी 40 सेकंड में अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले मारूफ सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक आज के दिन में जो 3 तहलका खेज इंकशाफात किए हैं, ये तीनों इंकशाफात 30 सेकंड में अपने व्यूअर्स को बताते हैं। अब हामिद मीर साहब ने ये जो 3 इंकशाफात किए हैं, इसका रेफरेंस इमरान खान साहब की उस ट्वीट के मुतल्लिक है जिसमें इमरान खान साहब ने ये सवाल पूछा कि 1971 के साने की जिम्मेदारी क्या जनरल याह्या खान पर थी या शेख मुजीब पर थी। और इसी ट्वीट पर इमरान खान साहब पर अब गद्दारी का एक नया मुकदमा भी बनाया जा रहा है। अब इस पूरी सूरत हाल में हामिद मीर साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये कहा कि जीएचक्यू रावलपिंडी से जनरल न्याजी को 1971 में सीज फायर करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन जनरल न्याजी ने सीज फायर को सरेंडर में तब्दील कर दिया। हामिद मीर साहब ने कहा कि पढ़े लिखे पाकिस्तानियों को हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ज़रूर पढ़नी चाहिए और इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि हमूदुर रहमान कमीशन ज़रूर पढ़ें तो वो ठीक कह रहे हैं। उसके बाद हामिद मीर साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और नून लीग के मुतल्लिक भी एक बड़ा अहम इंकशाफ किया। हामिद मीर साहब ने इस इंकशाफ में ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि नून लीग की हुकूमत ये समझ रही थी कि अब बस हमारी हुकूमत आ गई है, यानी जाली फॉर्म 47 के ज़रिए अब बस हमें मुसल्लत कर दिया गया है, अब हम सिर्फ वजारतों के मज़े लूटेंगे, अब हम स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं। लेकिन नून लीग वाले ये भूल गए कि वो पहले भी
خود کو سیاہ اور سفید کا مالک سمجھتے تھے، لیکن سیاہ اور سفید کا مالک اس وقت بھی کوئی اور تھا۔ یہ نون لیگ والے جب بھی حکومت میں آتے ہیں تو یہ عدلیہ سے بھی لڑتے ہیں، یہ میڈیا سے بھی لڑتے ہیں اور پھر اپنا نقصان کروا بیٹھتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد حامد میر صاحب کا تیسرا انکشاف بڑا حساس نوعیت کا ہے، جو کہ عمران خان صاحب، آرمی چیف جنرل آصف منیر اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ہے، کیونکہ اس وقت تاثر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا، یعنی حمود الرحمان کمیشن کے متعلق اور جنرل یحییٰ کے متعلق، اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ بڑی برہم ہے، اور جاوید چودھری صاحب نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ عمران خان صاحب اور سابق صدر عارف الوی حمود الرحمان کمیشن کا بار بار ذکر کر کے اسٹیبلشمنٹ کو باقاعدہ تکلیف اور اذیت دے رہے ہیں۔ اب اس پوری صورتحال میں حامد میر صاحب نے اپنے تیسرے انکشاف میں یہ کہا کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق جنرل نیازی مزید 2 ہفتے تک ڈھاکہ کا دفاع کر سکتا تھا۔ اسے یہ کہا گیا کہ تم سیز فائر کرو، اسے سرنڈر کرنے کا نہیں کہا گیا، لیکن جنرل نیازی نے سرنڈر کر دیا، اور جنرل جیکب کے بقول اگر اس وقت جنرل یحییٰ اور جنرل نیازی کچھ دن مزید مزاحمت کرتے تو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل دباؤ ڈالتی اور بھارتی فوج کو مشرقی پاکستان، یعنی وہ حصہ جو اب بنگلہ دیش بن چکا ہے، وہ بھارتی فوج کو سیکیورٹی کونسل کے دباؤ پر مشرقی پاکستان سے واپس جانا پڑتا۔ لیکن اس کے بعد حامد میر صاحب کا چوتھا انکشاف بڑا دلچسپ ہے، بڑا کڑاکے دار ہے اور بڑا اہم ہے۔ حامد میر صاحب نے اپنے چوتھے انکشاف میں یہ الفاظ بولے کہ عمران خان صاحب نے آپ کا، یعنی نون لیگ کا اور ریاستی اداروں کا گریبان پکڑا ہے۔ یعنی حامد میر صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے اس وقت نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ کا گریبان پکڑا ہے، اور آپ اتنے کمزور ہیں کہ آپ کے لیے عمران خان صاحب سے اپنا گریبان چھڑوانا ناممکن ہے۔ اس کے بعد حامد میر صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب نے سائفر کے متعلق ایک بہترین حکمت عملی اپنائی، اور اس حکمت عملی میں ہماری اسٹیبلشمنٹ پھنس گئی۔ لیکن اس کے بعد حامد میر صاحب نے عمران خان صاحب اور آرمی چیف کے متعلق سب سے بڑا اور سب سے حساس انکشاف کیا، اور میر صاحب کی یہ ٹویٹ اس وقت وائرل بھی ہے۔ اب عمران خان صاحب کے متعلق نون لیگ نے یہ تاثر بنایا تھا کہ عمران خان صاحب فوج کے متعلق کوئی بہت ہی زیادہ نرم گوشہ رکھتے تھے، یا فوجی قیادت کے متعلق کوئی نرم گوشہ رکھتے تھے، یا ان کی ہر بات مانتے تھے۔ یعنی فوج کے متعلق تو عمران خان صاحب نرم گوشہ رکھتے تھے، فوج کو ہر جگہ پر انہوں نے ڈیفینڈ بھی کیا۔ لیکن اب حامد میر صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب فوجی قیادت کے یس مین نہیں تھے۔ جناب باجوہ نے اپنے دور میں عمران خان صاحب پر خارجہ پالیسی کو بدلنے کے حوالے سے کئی مرتبہ دباؤ ڈالا، لیکن عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ آپ مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہ کریں، خارجہ پالیسی پر میرا موقف وہی ہوگا جو کہ قائد اعظم نے کہا تھا۔ اور حامد میر صاحب نے کہا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب فوج کے یس مین تھے، یہ مکمل طور پر غلط بات ہے۔ اس کے بعد حامد میر صاحب نے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے کہ اس وقت اس ملک پر چند طاقتوروں کا قبضہ ہے، اور جو موجودہ حکومت ہے اس کی حیثیت صرف کٹ پتلی جیسی ہے۔ لیکن یہاں پہ ISI ایک اعلیٰ جج اور عمران خان صاحب کے متعلق اب سے 20 منٹ پہلے جو ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، یہ بریکنگ نیوز آپ کو مختصراً سناتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ISI کے متعلق بھی ایک اور اہم سماعت ہوئی۔ یعنی ایک سماعت تو جسٹس محسن اختر کیانی کی عدالت میں شاعر احمد فرہاد کے لاپتہ ہونے کے متعلق ہوتی ہے، لیکن یہ جو سماعت ہے ISI کے متعلق، یہ ایک الگ عدالت میں ہوئی، اور یہاں پر ایک بڑا حیران کن آرڈر بھی جاری کیا گیا۔ اب یہ جو سماعت ہے، یہ اصل میں جسٹس بابر ستار کا اور ان کی فیملی کا جو ڈیٹا لیک کیا گیا تھا سوشل میڈیا پر، جب جسٹس بابر ستار نے یہ انکشاف کیا کہ ISI کے ایک ٹاپ آفیشل نے انہیں یہ کہا کہ وہ آڈیو لیکس کے کیس سے پیچھے ہٹ جائیں، اور اس کے 24 گھنٹے کے بعد جسٹس بابر ستار اور ان کی فیملی کا ذاتی ڈیٹا ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر لیک کیا گیا۔ اب اس حوالے سے جو توہین عدالت کا کیس تھا، اس کیس میں ISI سے اور اسی طرح FIA سے
ایک رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مانگی تھی۔ اب اس کیس میں جب ایف آئی اے اور آئی ایس آئی نے اپنی رپورٹ پیش کی تو جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے یہ الفاظ بولے کہ آئی ایس آئی کی پیش کردہ رپورٹ ناقص ہے، اس سے بہتر رپورٹ تو ایف آئی اے نے تیار کی ہے جس میں 16 اکاؤنٹس کی نشاندہی کی گئی۔ لیکن اس کے بعد اسی توہین عدالت کے کیس میں جسٹس محسن اختر کیانی نے ایک بڑا حکم نامہ بھی جاری کیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے حکم دیا کہ جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلانے والے لوگوں کے خلاف تحقیقات شروع کی جائیں۔ لیکن یہاں پہ پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے طاقتور ادارے کے نام نہاد طاقتور سربراہ کی ایک گھناؤنی واردات پکڑی گئی ہے۔ یہ ایک ایسی بریکنگ نیوز ہے جس کو سن کر آپ ہکا بکا رہ جائیں گے کہ پاکستان کے سب سے طاقتور ادارے کا یہ جو طاقتور ترین سربراہ ہے یہ کتنی نیچ اور گھناؤنی قسم کی حرکتیں کر رہا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اور یہ واردات بھی عمران خان صاحب کے خلاف کی گئی ہے۔ یہ خبر بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں اور آپ سے یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ اس خبر کے اوپر شائستگی سے اپنی رائے کا اظہار کریں، گالم گلوچ نہ کریں، لیکن شائستگی کے ساتھ اس خبر پر ضرور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں کریں۔ اب یہ جو گھناؤنی واردات کی گئی ہے یہ اس وقت کی گئی جب اسلام آباد سے قومی اسمبلی کی جو 3 نشستیں تھیں ان پر جو دھاندلی کا کیس ہے اس میں جسٹس طارق جہانگیری نے ایک تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ اب یہ جو تحریری حکم نامہ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ اسلام آباد کے حلقہ این اے 48 میں نون لیگ کے جو کامیاب قرار دیے گئے ایم این اے تھے راجہ خرم نواز، ان کو عدالت نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ اپنے اصل فارم 47، فارم 45 اور 47 جمع کروائیں، لیکن راجہ خرم نواز نے فارم 45، 46 اور 47 عدالت میں جمع نہیں کرائے۔ اس کے بعد جسٹس جہانگیری نے یہ حکم دیا کہ یہ تینوں فارم جمع کرانے کے لیے 6 جون تک آخری موقع دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک بریکنگ نیوز یہ آ گئی کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر جو اسلام آباد کے 2 حلقوں سے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے تھے، انہوں نے ان کے پاس جو فارم 45 موجود تھے وہ الیکشن ٹرائیبیونل میں جمع کرائے، اور ان کے فارم 45 پی ٹی آئی کے امیدوار کے فارم 45 سے ہو بہو میچ کر گئے۔ اب اس پر پاکستان کے طاقتور ترین ادارے جو نام نہاد طاقتور ترین ادارہ ہے یعنی الیکشن کمیشن، اور اس کے نام نہاد طاقتور ترین سربراہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے آج کے دن میں ایک بڑی گھناؤنی واردات کی ہے۔ یہ بڑی باریک واردات ہے، اس کے متعلق ذرا غور سے سن لیں۔ اور یہ باریک واردات یہ کی گئی کہ یہ جو نون لیگ کے تینوں جعلی ارکان اسمبلی ہیں جنہوں نے جعلی فارم 47 پر اسلام آباد کے تینوں حلقے جیتے، اب ان کو جب یہ پتا چلا کہ جسٹس طارق جہانگیری ہمارے خلاف فیصلہ دینے والے ہیں، اب ہم سے یہ تینوں نشستیں چھن جائیں گی، تو انہوں نے اب الیکشن کمیشن میں یہ جو جسٹس طارق جہانگیری کا الیکشن ٹرائیبیونل ہے اس کو تبدیل کرنے کی درخواست دے دی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے جو کیسز ہیں یہ کسی اور ٹرائیبیونل میں سنے جائیں، بجائے اس کے کہ وہ یہاں پہ فارم 45 جمع کرا کے یہ کہتے کہ دیکھیں ہم میرٹ پر جیتے تھے، فارم 45 جمع نہیں کرائے، اور الٹا الیکشن کمیشن میں یہ درخواست دے دی کہ یہ جو الیکشن ٹرائیبیونل ہے یہ تبدیل کیا جائے، اور الیکشن کمیشن اور سکندر سلطان راجہ نے اس کے اوپر گھناؤنی واردات یہ کی کہ اس کو آج ہی اس کو سماعت کے لیے مقرر بھی کر دیا۔ لیکن اس کے بعد اب ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، بڑی دلچسپ، اور اس سے جڑی ویڈیو بھی وائرل ہے۔ اب یہ جو ویڈیو ہے یہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کی ہے، اور انہوں نے ایک اور بھیانک راز کھولا ہے اسلام آباد کی 3 نشستوں کے متعلق۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے اس ویڈیو میں یہ کہا کہ اسلام آباد کے نون لیگ کے جو جعلی طریقے سے جیتے ہوئے تینوں ایم این ایز ہیں، انہوں نے ایک ہی دن میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ الیکشن ٹرائیبیونل پر اعتراض عائد کریں گے۔ انہوں نے جو پٹیشنز فائل کی ہیں اس میں ایک کاما کا فرق بھی نہیں ہے، یہ کاپی پیسٹ پٹیشنز ہیں، اور الیکشن کمیشن نے بھی اتنی پھرتیاں دکھائیں کہ ایک ہی دن میں ان کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ پورے ملک میں ایک طریقے سے واردات ڈالی گئی ہے، اور ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر اسلام آباد میں یہ جعلی فارم 47 کے خلاف جسٹس طارق جہانگیری کا آرڈر آ گیا اور تحریک انصاف کو اسلام آباد کی 3 نشستیں مل گئیں، تو پھر پورے ملک سے
تقریباً 100 کے قریب جو نشستیں ہیں جو تحریک انصاف سے لوٹی گئیں، یہ نشستیں بھی تحریک انصاف کو واپس مل جائیں گی۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل آصف منیر کے متعلق ایک ویڈیو جو آج کے دن میں وائرل ہوئی ہے، اس ویڈیو سے جڑی خبر آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ویڈیو سائفر کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی بریت کے بعد سامنے آئی ہے، اور اس بریت کے بعد معروف سینئر صحافی سہیل وڑائی صاحب نے ایک انکشاف کیا۔ سہیل وڑائی صاحب نے اس انکشاف میں یہ کہا کہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کو سیاسی فائدہ ملا ہے، یعنی جس طریقے سے ان کی بریت ہوئی ہے عمران خان صاحب کے موقف کو تقویت ملی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ عرصے سے اسٹیبلشمنٹ عدلیہ کے کچھ فیصلوں کو سرے سے نہیں مانتی۔ اب اس پوری صورتحال میں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ٹکراؤ ہے اور جو جنگ ہے یہ بڑھے گی، یہ سہیل وڑائی صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے۔ لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ، فوجی قیادت اور علی امین گنڈا پور صاحب کے متعلق بھی ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، یہ خبر بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب علی امین گنڈا پور صاحب کی یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے، اس میں انہوں نے یہ الفاظ بولے کہ عمران خان صاحب کو سائفر جیسے اور توشہ خانہ جیسے بوگس کیسز میں جو اتنا عرصہ جیل میں رکھا گیا، ہم اس کے ذمہ دار کا تعین کریں گے، اور ہم یہ انشور کریں گے کہ جن لوگوں نے ان کیسز میں غلط گواہیاں دیں ہم ان کا بھی احتساب کریں گے، اور جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو سزائیں دلوائیں ان کو ہم سزائیں دلوائیں گے۔ لیکن یہاں پہ علیمہ خان صاحبہ کی بھی اڈیالہ جیل سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، بڑی تکلیف دہ ویڈیو۔ اب اس ویڈیو میں علیمہ خان صاحبہ نے یہ کہا کہ سائفر کیس تو چلنا ہی نہیں چاہیے تھا، عمران خان صاحب سے میری بات ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی عدالتوں سے انصاف لوں گا، کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ آج عمران خان صاحب سرخرو ہوئے اس لیے کہ جج صاحبان کے پاس عمران خان صاحب کو بری کرنے کے سوا کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ سارا مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب باہر نہ آئیں، اور خابر مانیکا نے جو ڈرامہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اور کٹ پتلی حکومت کے ساتھ مل کر، اس کے بعد عدت کیس دوبارہ سے شروع کیا جا رہا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اتنی دیر میں علیمہ خان صاحب کے الفاظ کے بقول کہ اتنی دیر میں القادر ٹرسٹ کیس بھی پک کر تیار ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل آصف منیر اور عمران خان صاحب کے متعلق اوریہ مقبول جان صاحب نے بھی ایک اہم انکشاف کیا ہے۔ اب اس انکشاف میں اوریہ مقبول جان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عمران خان صاحب کو آخری دفاع کا بیان دینے سے روک دیا جائے، یعنی کسی بھی شخص کو اس کے دفاع میں بیان دینے سے روکا جائے، حق کے دفاع نہ دیا جائے، اور سرکاری وکلاء سے کہا جائے کہ آپ اس شخص کا دفاع کریں، وہ سرکاری وکلاء جو اس شخص کو سزا دلوانے پر تلے ہوں۔ اس کے بعد اوریہ مقبول جان صاحب نے یہ کہا کہ سائفر ایک ایسا کیس تھا جس پر سیشن جج کے اوپر اب باقاعدہ مقدمہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی رہائی کے متعلق جو ایک بریکنگ نیوز ہے، لیکن اس کے اندر جو ایک تکلیف دہ خبر چھپی ہوئی ہے جسے پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر چھپا لیا۔ میرے ذرائع نے کیا خبر بتائی ہے یہ خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، بطور صحافی میرے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں۔ اب عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب کی جو سائفر کیس میں بریت ہوئی ہے، اس کے بعد ایک اور بڑی گھناؤنی واردات کی گئی ہے، اور وہ واردات یہ کی گئی ہے کہ جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی جن کے اوپر اس سے پہلے سائفر کے علاوہ کوئی اور کیس نہیں تھا، اب ان کی بریت کو بھی روک دیا جائے گا، کیونکہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی جب سائفر کیس سے بری ہو گئے، اور یہ پتا تھا کہ یہ سائفر کیس سے بری ہو جائیں گے، تو شاہ محمود قریشی کی لاہور میں درج 9 مئی سے جڑے جو 8 کیسز تھے ان میں اچانک گرفتاری ڈالی گئی، اور یہ جو گرفتاری ہے یہ اب سے ایک ہفتہ پہلے اچانک 25 مئی کو ڈالی گئی، اور اس کو اچانک ظاہر کیا گیا۔ اس لیے اب شاہ محمود قریشی صاحب کی رہائی بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ نئی گرفتاری جو کہ گھنونے طریقے سے ڈالی گئی یہ نہ ڈالی گئی ہوتی تو سائفر کیس میں بریت کے بعد وہ جیل سے باہر آ جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنرل آصف منیر کے متعلق آج جو ایک واقعہ پیش آیا ہے جسے پاکستانی میڈیا نے مکمل طور پر سنسر کر دیا، یہ واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक जो 3 इंकशाफात किए 4 जुमलों में, ये 4 जुमले आपको 30 सेकंड में बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान साहब का नाम भी अपने चैनल्स पर नशर नहीं करता और इमरान खान साहब की तस्वीर या वीडियो तो मुकम्मल तौर पर बैन की गई है। लेकिन हालत यह है कि इस वक्त पाकिस्तान का कोई टीवी टॉक शो, कोई वीलॉग, कोई तज्जिया और कोई खबरनामा जो है वो इमरान खान साहब के जिक्र के बगैर, यानी बानी पीटीआई कह के आप ये कह लें कि इस जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होता। बहरहाल अब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक क्या 4 जुमले बोले, ये आपको मुख्तसरन बताते हैं। इमरान खान साहब ने अपने पहले जुमले में इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि साइफर केस में मैं सुरखरू हुआ हूं, तमाम केसेस का सामना करूंगा, मुझे पूरा यकीन है कि मैं तमाम केसेस में सुरखरू हो जाऊंगा। उसके बाद इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब किया, यानी जिस तरह इससे पहले इमरान खान साहब कभी फर्द वाहिद का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं या जंगल का बादशाह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तो इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए अपने दूसरे पैगाम में ये अल्फाज बोले कि मैं अपनी ज़िंदगी को एक जिद्दोजहद के तौर पर देखता हूँ। ज़िंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव रहे हैं, लेकिन इन हालात ने मुझे मजबूत किया है। मुझे कभी हार का खौफ नहीं होता और इस बात का यकीन होता है कि अगर वक्ती तौर पर कोई हार भी जाए तो ये नाकामी जीत से ज़्यादा सिखाती है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक आखिरी और सबसे हसास नोयत का जुमला बोला। अब ये जो जुमला है, इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक और इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे मालूम है कि साइफर केस में बरियत के बावजूद कुछ कुव्वतों ने मुझे मजीद अरसे तक जेल में रखने का मंसूबा बनाया। इनका ख्याल है कि ये मुझे झुका लेंगे, लेकिन मैं पहले कातलाना हमलों के बावजूद नहीं झुका और ना बाद में इनके हाथों झुकूंगा। लेकिन उसके बाद खान साहब ने सोशल मीडिया के लिए भी एक अहम पैगाम जारी किया। इस पैगाम में इमरान खान साहब ने कहा कि आप सोशल मीडिया के तमाम सपोर्टर्स जिहाद कर रहे हैं, आप हकीकी आज़ादी की जंग में मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। जब सारी पार्टी को रोपोश होना पड़ा, सोशल मीडिया वर्कर्स उस वक्त भी चट्टान बनकर खड़े रहे। आपको मेरी तरफ से सलाम है। और उसके बाद अब 2 ताकतवर शख्सियात और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर है। इमरान खान साहब से अडयाला जेल में एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, लेकिन आपके पास भी एक हसास नोयत का जो न्यूज़ अलर्ट है, ये 15 सेकंड भी हमारे व्यूज़ के साथ शेयर करें और फिर मैं बताता हूं कि इमरान खान साहब से असल में किसकी मुलाकात हुई है। आज की दूसरी बड़ी खबर के हवाले से बात करेंगे। एक आला जज, एक आला जर्नल, पीटीआई और इमरान खान साहब के मुतालिक ये अहम खबर है। लेकिन पहले आपको बताते चलें कि जस्टिस बाबर सितार की फैमिली का डाटा लीक करने और इनके खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलाने पर तौहीन अदालत केस में वजारत दफा की रिपोर्ट पर अदालत ने इजहार बरहमी करते हुए मुस्तरद कर दी है। तफसीलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान बेंच में शामिल हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दगल अदालत में पेश हुए और वजारत दफा की रिपोर्ट पेश की। अदालत ने रिपोर्ट पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि इससे बेहतर रिपोर्ट तो FIA ने पेश की थी। वजारत दफा को रिपोर्ट दोबारा पेश करने का हुक्म देते हुए समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि जिन्होंने सोशल मीडिया मुहिम का आगाज किया, इनका पता लगाएं, जो असल लोग हैं इनका तयन करें, हम ऑर्डर कर देंगे, आप असल जिम्मेदारों का तयन करें। मुहिम का आगाज करने वाले लोगों के खिलाफ तहकीकात करें, आपने इनका तयन करना है जिन्होंने जज की फैमिली का डाटा सबसे पहले शेयर किया। हम इस हवाले से एक मुनासिब ऑर्डर भी जारी कर देंगे। जस्टिस सरदार एजाज ने कहा कि क्या ये महज इत्तफाक है कि एक ही रोज 3 मुख्तलिफ कंपेन चलाई गई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मुहिम का आगाज करने वाले लोगों के खिलाफ तहकीकात करें। FIA ने जवाब दिया कि 16 अकाउंट्स की निशानदेही की गई है। अदालत ने कहा कि आप कोई सॉफ्टवेयर तजवीज़ कर दें कि जिससे सोशल मीडिया अकाउंट्स का तज्जिया फराहम किया जाए। राजा साहब, मुझे बताइएगा कि क्या खबरें आ रही हैं
ایک طاقتور جج نے اعلیٰ حساس ایجنسیوں کے متعلق ایک حیران کن فیصلہ کیا، اور اس کے بعد اس فیصلے کا براہ راست تعلق جو ہے وہ عمران خان صاحب سے بھی ہے۔ کیا تفصیلات ہیں یہ، کیا ہمارے ناظرین کو اس کی اندرونی کہانی آپ بتائیں گے؟ دیکھیں، اس بار سائفر کیس میں بریت کے بعد عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ان کی جو قانونی ٹیم ہے، جس میں خواجہ حارث انتظار پنجھوتا اور شاہ فیصل ایڈوکیٹ تھے، ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور اب انتظار پنجھوتا کے ہاتھوں ان کے تھرو عمران خان صاحب نے قوم کے نام ایک پیغام بھی بھجوایا۔ اس پیغام میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ظلم کی جو یہ تاریک رات ہے، یہ اب ڈھلنے کے قریب ہے۔ اب ہم نے ایک میسو لیول پر احتجاج بھی شروع کرنا ہے، اور جب تک پی ٹی آئی کا مینڈیٹ واپس نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ہمارا یہ جو احتجاج ہے یہ کسی بھی صورت نہیں رکے گا۔ اس کے بعد انتظار پنجھوتا نے یہ بھی بتایا کہ عمران خان صاحب ہائی سپرٹس میں ہیں، اور عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف یہ جھوٹے کیسز اب زیادہ عرصے تک عدالت میں نہیں ٹک سکیں گے۔ لیکن یہاں پہ شہباز شریف کی چھٹی کے متعلق بھی ہمارے پاس ایک اہم خبر ہے، لیکن آپ کے پاس جو ایک نیوز الرٹ ہے اہم، یہ بھی کوئکلی 10 سیکنڈ میں شیئر کریں، اور پھر شہباز شریف کی چھٹی کے متعلق بھی ایک اہم خبر اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج کی تیسری بڑی اہم بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ شہباز شریف کی وزیر اعظم کو آج کی تیسری بڑی بریکنگ نیوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ شہباز شریف کی یہ وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹنے کے متعلق ایک اہم خبر ہے۔ شہباز شریف کی جگہ کس کا نام جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے دیا گیا ہے، اس کی تفصیلات راجہ صاحب سے جانیں گے، لیکن پہلے آپ کو بتائیں کہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ایک اہم رد عمل سامنے آ چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ پاکستان تمام کیسز کا سامنا کروں گا اور سرخرو ہوں گا، یہ کہنا ہے عمران خان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام کیسز کا سامنا کروں گا اور میں جانتا ہوں کہ میں سرخرو بھی ہوں گا۔ ہائی کورٹ نے عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے سائفر کیس میں سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے بری کر دیا، جس کے بعد عمران خان صاحب کا ایک اہم بیان اور پیغام جو ہے وہ سامنے آیا۔ عمران خان سے اڈیالہ جیل میں قانونی ٹیم کے اراکین خواجہ حارث انتظار پنجھوتا اور شاہ فیصل ایڈوکیٹ نے ملاقات کی۔ ملاقات کے حوالے سے انتظار پنجھوتا نے بتایا کہ قانونی ٹیم کی ملاقات سپریم کورٹ نیب ترامیم کیس کے سلسلے میں ہوئی اور انہیں سائفر کیس میں بریت کا بتایا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ تمام کیسز جھوٹے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تمام کیسز جھوٹے ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں تمام کیسز میں جو ہے وہ آزاد ہو جاؤں گا، سرخرو ہو جاؤں گا۔ راجہ صاحب مجھے بتائیے گا کیا تفصیلات آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے عہدے سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے اور ایک نیا نام دیا جا رہا ہے وزیر اعظم کے حوالے سے، وہ نام کس کا ہے، اس کی اندرونی کہانی بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور عمران خان کے متعلق ایک بہت بڑے صحافی نے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے، یہ صحافی کون ہے اور یہ انکشاف کیا ہے، اس کی اندرونی کہانی سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ دیکھیں، اس بار اب شہباز شریف کی چھٹی کے متعلق، یعنی ان کے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹنے کے متعلق بھی ایک اہم خبر آئی ہے، اور خود نواز شریف کے ترجمان سمجھے جانے والے سینیٹر عرفان صدیقی نے یہ خبر دی ہے۔ عرفان صدیقی نے یہ کہا کہ نواز شریف پریشر نہیں بننے دیتے، یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ کو دھمکا رہے ہیں کہ نواز شریف پریشر نہیں بننے دیتے، سیٹی بجاتے رہتے ہیں جیسے پریشر کوکر کی سیٹی ہوتی ہے، ہوا نکلتی رہتی ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کو دھمکایا جا سکے اور پریشر نہ بنے، یعنی یہ انہوں نے ایک امپریشن دیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف جو ہیں اب بہت جلد ایک اہم رول ادا کرنے والے ہیں، جیسے شہباز شریف کو ان کے عہدے سے ہٹا کر نواز شریف نے نون لیگ کی صدارت کا عہدہ سنبھالا، تو انہوں نے تاثر یہ دیا کہ شہباز شریف کو ہٹا کر اب نواز شریف خود وزیر اعظم بننے والے ہیں۔ لیکن یہ بلی کے خواب میں چھچڑے بھی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا وزیر اعظم بننا اب رائٹنگ آن دا وال ہے، یعنی اس وقت یہ دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب یہ دلچسپ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ شہباز شریف کو ان کی میڈیا کی ٹیم نے یہ مشورہ دیا کہ وہ عمران خان صاحب کی طرح CNN، الجزیرہ اور دیگر عالمی چینلز کو انٹرویو دیں تاکہ ان کے متعلق بھی ہیڈ لائنز لگیں، لیکن شہباز شریف اب اس خوف سے یہ انٹرویو نہیں دے رہے کہ اگر وہ عالمی چینل کو یہ انٹرویو دیں گے تو پھر ان سے دھاندلی کے متعلق بھی سوالات کیے جائیں گے، اور ان کے پاس دھاندلی کے متعلق سوالات کا کوئی جواب نہیں ہوگا، جیسا کہ آپ ہمارے تھمبنیل میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔